अच्छा लग रहा है आप सबको इधर देखकर। अल्लाह से दुआ है कि हम आज के इस वक्त का पूरा हक अदा कर सके। अगर एडमिन्स ऊपर ये जो एसी इधर से आवाज़ें आ रही है ना ऊपर, इसको बंद कर दें तो आवाज़ आपके लिए और भी अच्छी हो जाएगी। आज का हमारा मौजू है कामयाबी के नुस्खे। आइए देखते हैं कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कामयाबी का क्या मेयार दिया हमें, और आज हम मुसलमान इनफरादी तौर पे या इज्तिमाई तौर पे कामयाब हैं कि नहीं। ये वो सवाल है कि जिसका जवाब लेने और देने की आज के दौर में ज़रूरत है। आज के दौर की तबलीग नमाज रोज़े की तबलीग नहीं होनी चाहिए। हम सब बचपन से नमाज रोज़े का नाम सुनते बड़े हुए, ऐसे ही आप में से कोई ऐसी सिस्टर हैं कि जिनको नहीं पता कि इस्लाम में नमाज का क्या मुकाम है, पर्दे का क्या मुकाम है, गानों के बारे में इस्लाम क्या कहता है, सब कुछ पता है। मैं आपके ऊपर ये अच्छा सा गुमान करते हुए कि ये सब कुछ तो पता है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इतने कामयाबी के नुस्खे लेने वाली कौम कि जिसकी पूरी तारीख कामयाबियों से भरी हुई थी, आज के दौर में थोड़ी सी नाकाम क्यों दिखती है। सच लगती है ये बात की गलत। आज हम आपको कामयाब उम्मत लगते हैं कि नहीं जी। रिकॉर्डिंग कर, ये क्या है जी, ये मिक्सर पे लाइव जा रहा है आपके इधर के थ्रू। हाँ। अच्छा, फिर इसको करीब करें क्योंकि आवाज़ नहीं अच्छी आएगी ना दूर से। मैं इसको इधर कर देती हूँ जी। तो आइए शुरू करते हैं अल्लाह ताला से इस दुआ के साथ कि शायद आज ही की ये बात हम सब के लिए कामयाबियों के दरवाजे खोल दे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। क़ाल अल्लाहु तबारक तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, क़द अफ़लहल मुमिनून, बेशक तहक़ीक़ फलाह पाई ईमान वालों ने। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक का एक जुमला जो आपने नबूवत मिलने के बाद कोहे सफ़ा पे खड़े होकर लगाया था कि लोगों क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहून, लोगों अल्लाह को एक मानो तो तुम फलाह पा जाओगे। माशाल्लाह आप सब भी मुसलमान, आपके माँ बाप भी मुसलमान, और मुझे उम्मीद है कि हम सभी की पिछली 3-4 जनरेशन्स जो थी वो इस्लाम पे थी। और अगर आप में कोई रिवर्ट है जो अभी ये इस्लाम को समझ के मुसलमान हुआ तो वो हम सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत है। हम इस्लाम की तारीख़ को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, ख़ास तौर पे तारीख़ का वो हिस्सा जिसको हम सीरत कहते हैं। हाँ, सहाबा कराम के किस्से भी मालूम है, लेकिन हमें दौरे खिलाफत यानी खुलफाए राशिदीन के दौर के बाद का ज़्यादा नहीं पता। और ये है वो टर्निंग पॉइंट हमारी उम्मत का, मुसलमानों का, इस्लाम का, कि जहाँ से फिर कामयाबी नाकामियों में बदलनी शुरू हो गई। तो आइए ज़रा सा आज देखते हैं कि कामयाबियाँ थी क्या और आज हम किधर चले गए। पहली बात देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस माशरे में भेजे गए, मैं पीछे से बात शुरू करूंगी और आज तक लाऊंगी। आज का हमारा इंशाल्लाह पूरा सेशन जो ये 2 हिस्सों में होगा, एक इस्लामिक प्रोस्पेक्टस और दूसरा कैरेक्टर बिल्डिंग। आपके मेरे अंदर कितना टैलेंट है, आपके मेरे अंदर अल्लाह ताला ने कितना पोटेंशियल दिया हुआ है, लेकिन अभी तक डिस्कवर नहीं किया। और बहुत सारे लोग जब कब्र में जाते हैं तो टमाटर के उस टिन की तरह जिसको खोलने वाले ने खोला ही नहीं और उसकी एक्सपायरी डेट आ गई। कभी फ्रिज साफ करते हुए अगर सब्जी के खाने में आपको कोई ऐसा ही गला सड़ा टमाटर दिखे तो उस वक्त खुद से पूछा करें कि क्या ये टमाटर इसलिए पैदा हुआ था, इसलिए इसको किसान ने लगाया और कितने हाथों से गुजर के मेरे घर में आया कि मेरी सुस्ती की वजह से, मेरी इग्नोरेंस की वजह से ये बग़ैर किसी को फ़ायदा दिए अपनी मौत आप मर जाए। क्या फ़ायदा उस इंसान के दुनिया में आने का और उसको बुलाने का, उसके माँ के पेट में इतने महीने रहने का और इतने दर्द सहकर इस दुनिया में आने का, अगर वो इंसान इस दुनिया से कामयाब होकर ना गया। कुरान पाक ने कामयाबी के लफ्ज़ को बहुत हाईलाइट किया है कि ही मुफ़्लिहून। पहले ही सफ़र पेज देख लीजिए तो सूरत बकरा के शुरू में क्या है,
اگر ہم کامیابی کو ہدایت کہہ دیں تو یہ سفر تو شروع ہو جاتا ہے سورۃ الفاتحہ سے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ تو انعام والے لوگ تو کامیاب ہی لوگ ہوتے ہیں نا۔ پھر سورۃ بقرہ آپ کھول لیجئے تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وہاں بھی یہ خوشخبری دے دی کہ اگر تم واقعی کامیاب ہونا چاہتے ہو تو تمہیں متقی بننا پڑے گا۔ اور اس کے بعد 6 کے قریب چیزیں دے کر یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ کے بعد بات کہاں ختم کی گئی؟ پہلا رکوع جہاں پورا ہوتا ہے اولئک هم المفلحون۔ 18ویں پارے کی پہلی آیات میں نے ابھی بھی پڑھی، قد افلح المؤمنون۔ قرآن فلاح 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 کا اتنا تذکرہ کرتا ہے کہ میں آج کہہ سکتی ہوں کہ سکسیس اچیور بنانے کا نسخہ قرآن نے دیا کہ سارا دن کوششیں کرو، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو، دعائیں مانگو، اور اس کے بعد جو تمہیں اپنی کوششوں سے نہ ملے اس کے لیے اللہ کے آگے سر جھکا دو۔ تو یاد رکھیے کہ اسلام آن دی ہول ایک کامیاب مذہب ہے۔ اسلام از اے سکسیسفل وے آف لیونگ۔ یہ بھی بند کر دیجیے۔ اسلام خود کامیابی ہے۔ کامیابی تو کیا ہوگا؟ اسلام کیا کامیاب ہوگا؟ اسلام تو کامیابی ہے۔ جیسے کسی ریورٹ نے اسلام کے بارے میں جو کمنٹ دیے، اس نے کہا کہ اسلام کے اندر آنے کے بعد خوشی تو کیا ملے گی؟ جیسے غیر مسلموں میں عموماً خوش رہنے کا نام ہے فن، اور اس کے اوپر وہ پارٹیز، چلنگ، ڈرنکنگ اور جو مستی ہوگی وہ سب اس میں آ جاتی ہے۔ وہ کہتے جب مسلم نہیں تھا تو کبھی کبھی خوشی کی تلاش میں ڈھونڈ جاتا تھا، کبھی لیکر شاپ اور کبھی کچھ۔ اسلام لانے کے بعد پتہ چلا کہ اسلام تو بذات خود خوشی ہے۔ بات سمجھنے کی ہے۔ جیسے کسی کو بہادر کہنے کے بجائے کہتے ہیں یہ تو ہے ہی شیر۔ تو اسلام تو بہت کامیاب مذہب تھا، دین تھا، ریلیجن تھا۔ اللہ نے تو بار بار کہہ دیا کہ ان دین عند اللہ الاسلام فلن یقبل منہ، اس کے علاوہ کسی سے قبول نہیں ہوگا مگر جو کہ مسلمان ہوا ہے۔ تو پورا قرآن جس چیز کی مسلمانوں کو آج کے دور میں خاص طور پہ دعوت دیتا ہے کہ یو شوڈ، اف یو آر مسلم یو ول بی سکسیسفل، وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ سورۃ آل عمران کی آیت ہے کہ تم ہی کامیاب ہوگے، شرط ایک ہے، تم اگر مومن ہو۔ اگر تمہارے اندر ایمان ہے تو تمہیں کامیاب ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ اور اس چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے شروع کر لیجئے۔ صحابہ کرام کا مشہور دور جس کو خلفۂ راشدین کا دور کہتے ہیں، اس کے بعد تابعین کا دور، تبع تابعین کا دور، اور عباسی دور، اور جو دور قریب کے تھے، خیر قرن قرنی۔ آپ نے فرمایا کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد اور کس کا اچھا ہوگا؟ جو ان کے قریب ہو گئے۔ پھر الذین یلونہم یعنی صحابہ تابعین سے زیادہ کامیاب تھے، اچھے تھے، بہترین تھے، اور تابعین تبع تابعین سے اچھے تھے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ جیسے شمع سے دور جائے نہ تو اندھیرا بڑھ جاتا ہے۔ ہم ہدایت کے سورس سے جتنا دور ہوتے گئے ہم اندھیروں میں کھو گئے، اور مسلمانوں کے اوپر آج وہ اندھیرے اور مایوسیاں، اور ہماری بچوں پہ جو نسلوں پہ ڈپریشن اور غلامی کا احساس اور پٹی فیلنگ کا احساس پیدا ہوا، یہ تو دن بدن بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ تو درد کے ساتھ یہ بات کرنے کی اور کرانے کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاشرے میں آنکھ کھولی تھی وہ کوئی کافر لوگ نہیں تھے۔ میں اپنی بہنوں کو جب بھی یہ بات فرسٹ ٹائم بتاؤں نا تو لوگ حیران ہوتے ہیں۔ آج ہم کتنی رونق سے کہتے ہیں مشرکین مکہ کہتے ہیں اور منافقین مدینہ، ہماری تو زبان تھکتی نہیں ہے ان کو مشرک کہتے کہتے اور ان کو منافق کہتے ہوئے۔ بچپن سے یہی سنا، مکہ کے مشرکین سے آپ کا جھگڑا تھا اور مدینہ کے منافقین سے۔ چلیے آپ جائیے 1460-70 سال پہلے، آپ اس معاشرے میں کھڑے ہو کر، مطلب جیسے مکہ کے بازار تھے، مجاز تھا اور اس طرح کی جگہ تھی، چوپالے تھی، وہاں جا کر آپ میں سے، ہم میں سے کوئی، ہم عورتیں نہیں، کوئی جوشیلا سا مرد جا کر ان کو للکارے، یا ایھا الکافرون، او کافرو ادھر آؤ۔ میرا خیال ہے کہ وہ اس کو قتل کر دیتے۔ تو لکھیے، مکہ والے
خود کو مسلمان کہتے تھے لیکن وہ بگڑے ہوئے مسلمان تھے. اپنا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جوڑتے, اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں ہونے پر فخر کرتے. ان کے ناموں میں نام عبداللہ نہیں ہے, اللہ کے نبی کے باپ کا نام عبداللہ, تو عبداللہ تو مسلمانوں کا نام ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں پاک جو تھی ان کا نام آمنہ نہیں تھا, تو آمنہ تو امن سے, تو نام تو ان کے مسلمانوں والے تھے. تھوڑا سا اور قریب چلیے, حج کرتے تھے, بالکل کرتے تھے. طواف کرتے تھے نا. حاجیوں کو پانی اور ستو گھول گھول کر پلاتے تھے, یہ بھی کرتے تھے. اور اسی طرح سے فلاح و بہبود کے کام کرتے تھے نا, یہ سب کچھ کرتے تھے. لیکن ان کے دین اور اسلام میں پولیوشن آ چکی تھی, ملاوٹ تھی. جیسے زمزم کے پانی میں کچھ چند قطرے گندگی کا ڈال دیں تو زمزم نہیں رہے گا. یاد رکھیے, ایک اپنے لیے آج معیار رکھ لیجیے, زندگی میں بہت جگہ کام آئے گا. باطل اپنے اندر بہت سارا حق ایبزارب کر لیتا ہے. یعنی پانی ہے صاف, آپ اس کے اندر انک ڈال دیں, آپ اس کے اندر مٹی ڈال دیں, اس کے اندر ریت چونا ڈال دیں, کہیں سے گندگی لے کر ڈال دیں, ایک سچویشن یہ ہے. دوسری یہ کہ کیچڑ, اور کیچڑ میں آپ پانی ڈال دیں, ہوگا کیا؟ حق جو ہے وہ اپنے اندر ایک قطرہ بھی باطل کا پسند نہیں کرتا. جیسے بھی مثال دی کہ زمزم میں ایک قطرہ انک کا ڈال دیں, چلے وہ انک گندی تو نہیں ہوتی لیکن زہریلی تو ہوگی نا. زہر کا ایک قطرہ ڈال دیں, کوئی ٹاکسک ڈال دیں, وہ آپ نہیں پئیں گے. اس کے برعکس آپ ایسڈ کی بوتل میں 2 گلاس زمزم کے ڈال دیجیے, اس کو کیا فرق پڑے گا, تھوڑا سا ڈائلیوٹ ہو جائے گا نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں تھے نا, ان کے حق تھا, لیکن انہوں نے حق میں باطل ملا دیے. اور مدینہ کے یہود کو قرآن بار بار کہتا ہے, سورہ بقرہ میں 2-3 دفعہ یہ جملہ آتا ہے, وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ. یہ تو بقرہ میں, آگے جا کے بھی یہی مفہوم ہے. اور یہود کا اس دور کے مسئلہ کیا تھا, حق کو باطل سے ملایا ہوتا, کھٹ مٹ, کچھ یہ بھی لے لو, کچھ وہ بھی لے لو. کچھ کام حضرت عیسیٰ کے دور, موسیٰ کے دور کے کر لو, کچھ حضرت عیسیٰ کے لے لو, اور اب کچھ اس نبی کی امت کے ہونے کے ناطے سے بھی کر لو. چونکہ مربع تھے مکہ کے لوگ, لوکلز اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے. اگر اس دور میں ان کے سامنے کوئی جا کر ان کو کہتا کہ تم کافر ہو, تم ڈس بلیور ہو, تو وہ آپ سے ناراض ہو جاتے کہ تم کون ہوتے ہو ہمیں کافر کہنے والے, اور ہمیں کہنا بھی نہیں ہے, ہمیں واقعی حق نہیں ہے, یہ تو اللہ کا کلام ہے نا کہ یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. یہ اتنی سختی ہے کہ لکم دینکم ولی الدین, یہ تو حد فاصل تھی نا. لیکن جس طرح انہوں نے اپنے حق کے اندر بہت ساری چیزیں باطل ملا لی, اور وہ کہاں سے گئی یہ ایک الگ ہسٹری, اس کی بات اس کا ضرورت نہیں ہے. بس اتنا لکھ لیجئے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کا جو پیغام ہمیں اللہ نے ہر نماز میں دیا نا, اصل میں امت مسلمہ کے بگاڑ کا بھی یہی نقطہ آغاز ہوتا. مسلمان اپنی تاریخ میں جب بھی غیر مسلموں کے رنگ میں رنگا, ان سے مرعوب ہوا, ان سے متاثر ہوا, ان سے امپریس ہوا, ان کا ڈاؤن فال شروع ہو گیا. یہ ایک اصول یاد رکھیے متفق. صحابہ کرام تو اللہ کے نبی کے ہاتھوں کے تربیت یافتہ تھے, وہ تو ایسے آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے تھے. رحماء بینہم واشداء علی الکفار, قرآن تو ان کی تعریفیں کرتا ہے. سورت کیا نام ہے سورت کا, فتح کے ساتھ, سورہ فتح کی آخری آیت ہے, محمد رسول اللہ والذین معہ, محمد تو اللہ کے رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی تو کیا بات کریں, ان کے تو ساتھی بھی بڑے تیز تھے. والذین معہ اشداء علی الکفار اور ورحماء بینہم. جب مسلمان غیر مسلم کلچر کے خلاف, غیر مسلم رسم و رواج کے خلاف, غیر مسلم طرز زندگی کے خلاف اشد ہوتا ہے. اور اشد کا جو لفظ ہے نا, شدید, عربی میں آپ تو عربی ساری جانتے ہوں گے, کس کو کہتے ہیں شدید؟ لیسل, حدیث میں بھی لفظ ہے, الشدید هو الذی, پہلوان کو کہتے ہیں شدید,
زور والا، شدت والا، طاقت والا. آپ نے فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے جو دشمن کو بھی چھاڑ لے، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے غصے پہ قابو رکھے. تو صحابہ کرام کے لیے جو لفظ شد آیا نا، مراد یہ کہ فرم بٹ اسٹرانگ، ٹینڈر بٹ اسٹرانگ. صحابہ کرام موم کی ناک نہیں تھے، انہوں نے ویک ہونا سیکھا ہی نہیں. وہ میڈیوکرز نہیں تھے، وہ بین نہیں رہتے کہ تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے جاؤ اور آٹے کو نرم کرتے جاؤ. شدہ علی الکفر، ان کو اسلام اور کفر کے بیچ میں حد فاصل پتہ تھی. اللہ کے نبی جس معاشرے میں آئے، سارے صحابہ کرام اسی معاشرے کی پیداوار تھے. اسلام سے پہلے وہ بھی کفر پہ ہی تھے. آپ دیکھ لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کی عمر میں دعوت دیتے ہیں کہ لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، تو اس ایک دعوت نے شور نہیں مچا دیا. اور یہ لکھ لیجئے، جب کسی بھی معاشرے میں جہاں اسلام کے اوپر غیر مذاہب کی، غیر مسلموں کے طور طریقوں کی اور خواہشات کی حکومت ہوگی، وہاں جب بھی کوئی سچ بولے گا، حق کا پیغام لے کر آئے گا، ایک دم اتھل پتھل شروع ہوگی، گڑبڑ ضرور ہوگی. مکہ والے بڑے خوش تھے، مطمئن تھے. مثلا کیسے خوش تھے؟ اب اس سے آج کے دور کے کچھ مسلمانوں کا بھی ذرا سا ذہن میں تصور آ جاتا ہے، خود سے ہی آ جاتا ہے. کیا کہتے تھے؟ دین کو اس کی جگہ پہ رکھو، دنیا کو اس کی جگہ پہ رکھو. مثلا کیسے بھی؟ اس سے کیا مراد ہے؟ جیسے آج ہمارا بچہ کہتا ہے جی دین کے ساتھ دنیا بھی رکھنی پڑتی ہے. مجھے تو آج تک دنیا نظر ہی نہیں آئی دین کے علاوہ، اور دین نظر ہی نہیں آیا دنیا کے سوا. ہمارا دین اور ہم کہتے ہیں کپڑے پہننا دنیا ہے، کھانا پکانا دنیا ہے، اور نماز روزہ جو ہے نا یہ آخرت ہے. کتنا غلط کہتے ہیں ہمارے تو یہ کانسیپٹ ہی خراب ہو گئے. اس کو پیچھے کر دیجئے. جب لوگ ریچولز کی حد تک تو دین پہ ہوں، مثلا 5 وقت کی نماز 6 بھی پڑھ لیتے ہیں ماشاءاللہ اشراق کے نام پہ، اللہ کرتا ہے تو 7 بھی ہو جاتی ہے تہجد کے ساتھ، اللہ کا شکر. نماز تو پڑھتے ہیں، روزے 29 ہوں 30 ہوں، کوئی چھوڑتا نہیں ہے کہ بھئی نہیں جی مجھے تو 29 رکھنے تھے، یہ چاند کیوں نہیں دکھا. جون جولائی کے روزے نہیں جی میں تو دسمبر میں رکھوں گا. نہیں، نسی کی کیفیت آج بھی مسلمانوں میں نہیں ہے الحمدللہ، کہ اپنی خواہشوں کی خاطر رمضان کو دسمبر میں ہی لے جائیں، وہ بھی کریں. کسی مسجد میں ضرورت پڑ گئی کارپیٹ کی، آدھی زبان سے امام صاحب ذکر کرتے ہیں، اگلے دن 4 بھائی کھڑے ہو جاتے ہیں کہ میں ڈالوں گا کارپیٹ. تو لکھیے جملہ، جب مسلمان دین کے نام پر، ریچولز کے نام پر تو نبی کے قدم پہ قدم رکھے، بلکہ ذرا سی اختلاف رائے سے مسجدیں الگ کر لیں. ہاتھ کدھر باندھنے، ہاتھ کدھر باندھنے، عورت کا سجدہ کیسے، مرد کا سجدہ کیسے، رفع الیدین کرنا کہ نہیں کرنا، اور عورت کی نماز اور مرد کی نماز، اور فاتحہ بالخلف امام. ساروں کو پتہ ہے یہ ایشوز ہیں مسلمانوں میں. ریچولز پہ تو اتنے پکی کہ یہ نہیں کہتے کہ 2 لائنیں کھینچ دی اس کے بیچ میں چلو، وہ کہتے ہیں 1 لائن کھینچو اور بالکل اس کے اوپر پاؤں رکھو. مجھے اس دروازے سے یہاں تک آنے تک اگر فورس کرتے نا کہ یہ 1 لائن کھینچ رہے اس کے اوپر چلیے، تو میں نہیں چلتی، کوئی بھی نہیں چلتا. ہمارے پاؤں بھی اللہ نے 2 اسی لیے بنائے کہ بیچ کی لائن کے ارد گرد رہو. تو ہم اس بات پہ تو فتوے دیتے ہیں، مسجدیں آپ کی مسجد اور میری اور بیٹے کی اور بیٹی کی اور باہر ہی لکھ دیتے ہیں اس مسجد میں فلاں فرقے والے آئیں گے ورنہ نہیں آئیں گے. اور لمبی کہانی ہے، سناؤ سٹوریز تو آپ کی عقل گھوم رہ جائے. کیا جو دین کے نام پہ کیا تشدد اور ظلم ہو رہا ہے. ایک چھوٹی سی پکچر دکھی بہت ہی پیاری، ایک سلائڈ تھی، چھوٹی سی مسجد ہے، کچی پکی سی لگ رہی ہے جیسے سڑکوں کے کنارے پاکستان میں ہوتی ہیں، اور اس کے باہر یعنی ایک بڑا ہی پرانا خراب سا ٹن کا بورڈ لگا ہوا ہے، اور اس پہ لکھا ہوا ہے یہ مسجد سب مسلمانوں کی ہے. اور ابھی ریسنٹ تھے، میرا دل چاہ رہا ہے وہ واقعہ سناؤں جو میرے کانوں نے سنا اور میں نے یقین نہیں کرنا تھا. اور وہ بردر خود اس چیز کے گواہ تھے جنہوں نے یہ کسی بھی بات پہ کہ تعصب کتنا ہے. لوگ اس پہ نہیں خوش ہوتے کہ لوگ نماز تو پڑھ رہے ہیں نا، لوگ اس پہ خوش ہوتے ہیں کہ آپ ہمارے طریقے سے پڑھ رہے ہیں اور دوسرے طریقے سے پڑھنے والوں کو نکال دو. تو انہوں نے سنایا کہ کچھ لوگ مل کر کہیں دین کے کسی کام پہ نکلے ہوئے تھے، تو کسی مسجد میں رکے، نماز پڑھی،
دوران نماز انہوں نے رفع الیدین کیا، ہاتھ اونچی کی اور آمین کہہ دی. کیسے تیسے جماعت سے سلام پھیرا امام صاحب نے، 2-3 لوگ صفوں میں سے نکلے، ان کو پیچھے سے یوں پکڑا جنہوں نے اونچی آواز سے آمین کہہ دی تھی، اور ان کا سارا دین ہی گر گیا بیچاروں کا کہ آمین کہہ کے تم تو نہیں، اور ان کو کہا فوراً نکل جاؤ ورنہ ہم تمہیں ڈنڈوں سے ماریں گے، اور ان کو نکالنے کے بعد مسجد کو دھویا. یہ ہے اسلام. ایسے مسلمانوں سے دشمن ڈرے، ایسے مسلمانوں کا روب آئے، اور ایسے مسلمانوں سے لوگ پیار کریں. اللہ کے نبی نے فرمایا مومن تو محبت کرتا بھی اور کیا بھی جاتا ہے. آپ محبت والے ہیں بھی کہ نہیں؟ اگر نہیں ہے تو معذرت کے ساتھ آپ دیندار نہیں ہو سکتے. ماتھے پہ تیورید، بھویں چڑی ہوئی، اور بندہ آپ سے بات کرتے ہوئے خوف محسوس کرے کہ آگے سے پتہ نہیں کیا فتویٰ آئے گا. مومن تو مالف یولف، لوگ اس سے پیار کرتے ہیں، وہ لوگوں سے پیار کرتا ہے، وہ تو اسمائلنگ ہوتا ہے. آج مسلمانوں کے چہروں سے اسمائل چلی گئی. کل کیلنڈر دکھایا تو اس میں ٹپ ہے پورے مہینے کی کہ چہرے پہ اسمائل رکھنا ہے، کہ 30 دن ذرا اسمائل کریں گے تو آ ہی جائے گا نا. شاید آپ کو بھی انہوں نے انٹروڈیوس کرایا یا بعد میں کرا دیں گے. کیلنڈر ہے ہمارے پاس، تو اس پہ فارگوٹن سنت ہے، متروک سنت ہے. میں نے خود پچھلے سال کہیں بھی ربیع الاول کے نام پہ کوئی سیریز چل رہی تھی کہ آپ کچھ کریں، تو میں نے ادھر متروک سنتیں کرائی تھی. ہم سنت کا نام لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں وہ نماز کی سنت ہے. عصر کے بعد سنتیں ہیں کہ نہیں، پہلے ہے کہ نہیں، 12 ہیں کہ نماز 17 رکعت ہے کتنی. ہماری ساری سنتیں نماز سے شروع ہوتی ہیں، اور مسواک اور ٹوپی، سرما، ٹخنوں سے اونچی شلوار پہ ختم. اور حالانکہ اس سیریز میں میرا لئے 10-12 سنتیں ایک دن کی ایک ہی تھی، ان میں ایک بھی آج ہم مسلمانوں میں نہیں ہوگی. وہ اخلاق کی سنتیں تھیں، کردار کی سنتیں تھیں. آپ کے چہرے پہ ہمیشہ اسمائل ہوتی تھی. آج کدھر ہے یہ سنت؟ سب سے بیزار بندہ اگر اپنے کاؤنٹر پہ کوئی بیٹھا ہوتا ہے نا، اللہ معاف کرے مجھے مبالغے سے بچائے، تو مسلمان ہوتا ہے. اپنے ملکوں میں قدم رکھتے ہی پتہ چل جاتا ہے اسٹاف سے، عملے سے، ایئر ہوسٹسوں سے کہ یہ مسلمان ہے، کیونکہ یہ سیڈ بڑے ہیں. گورے مسکراتے نہیں تھکتے، اور ہم پریشان ہوئے نہیں دکھتے. تو یہ تو سنت تھی کہ بہت مسکراتے تھے آپ. اور سب سے بڑی بات بتاؤں کہ اللہ کے نبی کی ایک سنت، مستقل سنت جو ڈے 1 سے شروع کی، اقرا بسم ربک کی جب آیتیں نازل ہوئیں، اور اس کے بعد یا ایھا المدثر، اس سے کچھ عرصہ پہلے نازل ہو گئی یا ایھا المزمل. دونوں جوڑا ہے، ٹوین سورہ سے. یا ایھا المزمل، اے چادر لپیٹنے والے اٹھ. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے پیارے سے چادر لپیٹ کے سونے والے اٹھ جا، رات کا کچھ حصہ اٹھ کے اللہ کے آگے کھڑا ہو. کبھی نصفہ ہو او انقص منہ قلیلا. اس میں کیا تھا؟ قیام اللیل، یا آپ کہہ لیجیے قیام فی اللیل، کہ راتوں کو اللہ کے سامنے آؤ، اس سے باتیں کرو. وتبتل الیہ تبتیلا. کیوں؟ وجہ بھی بتا دی، اس کی خوبی بھی بیان کر دی. ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطم واقوم قیلا، کہ راتوں کو اٹھنا نفس کو کچلتا ہے. یہ جو وتی کرنا کہتے ہیں نا، وتا، تو ایسے جنگ بھی تھی ایک، روندنے کو کہتے ہیں. یعنی تم اپنے نفس کے اتنے لاڈ نہ دیکھا کرو کہ اس کو فجر کے اوپر بھی نہ اٹھنے کو دل کرے، راتوں کو اٹھا کرو. تمہارا نفس تم سے ڈرے گا، دبے گا. لتاڑنے کو کہتے ہیں پنجابی میں، کہتے ہیں لتاڑنا، پاؤں. جنگ موتا ایک تو تاج سے تھی نا، ایک توئے کے ساتھ ہوتا ہے یہ. اور تمہارے منہ سے بات اچھی نکلے گی. اقوام قیلا. کیوں بھائی ہم کیوں راتوں کو جاگیں؟ اس لیے کہ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم آپ کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ڈالنے والے ہیں. یہ ٹریننگ سیشن تھا اللہ کے نبی کا. اور جب آپ اس کے یوز ٹو ہوئے کچھ دن، تو کہا یا ایھا المزمل کے بعد یا ایھا المدثر، اے چادر اور اٹھنے والے اٹھ. کیا کہا؟ قم فانذر. انہی سیریز میں ایک سنت جو ہے، کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو ڈرائیے. وان نذیرم و بشیرہ، بشیرم و نذیرہ. اللہ کے نبی ایسے اٹھے اس حکم کو سن کر. کبھی وانذر عشیرتک الاقربین، سورۃ شورى میں آ گیا کہ 23 سال پھر کھڑے ہی رہے، حتیٰ کہ دنیا سے جانے سے کچھ مہینے پہلے
حجۃ الوداع کے موقع پہ لوگوں کو گواہ بنا کر پوچھتے ہیں کہ لوگوں کیا میں نے اللہ کا پیغام دے دیا؟ حل ادیت حل بلغت؟ صحابہ نے گواہی دی کہ اللہ کے نبی آپ نے بلکہ بلغت و ادیت، پہنچا بھی دیا، حق ادا بھی کر دیا۔ تو آنکھوں میں آنسو تھے اور اللہ کو گواہ بنا، اللہ مشہور، اللہ تو گواہ رہنا۔ اور پھر ایک پیغام اس مجمع کو، جس کے لیے معروف بات ہے کہ 1 لاکھ سے زائد تھا، کون گننے بیٹھا، کس کی مردم شماری تھی، ایک بھی ہو سکتا ہے، 100 بھی ہو سکتا ہے، ہمیں اس سے کیا لگے؟ ایک پیغام دیا بس کہ تم میں سے جو یہاں موجود ہے اس بات کو ان تک پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں، اور خوشخبری بھی دے دی کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو بعد میں سنیں گے اور تم سے عمل زیادہ کریں گے۔ اور یہ میں نے اپنی آنکھوں سے سچا ہوتے دیکھا معاملہ۔ چراغ تلے اکثر اندھیرا ہی ہوتا۔ تو آج کدھر ہے یہ سنت انذار کی؟ ہم کہتے ہیں نا وہ تبلیغی جماعت اسلامی اور فلاں مرکز فلاں مرکز، یہ جو نام آپ جس جگہ پہ آپ نے مجھے بٹھایا ہے، آئی لو دس نیم۔ ابھی اس ٹرپ میں سعودیہ کے شاید ہر شہر کے اس نام سے پلیٹ فارم پہ مجھے بات کرنے کا موقع ملا، اور میں کہہ سکتی ہوں کہ دعوت ہی کی اصل میں ضرورت ہے آج کے دور میں۔ دعوت میں ہی زندگی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، سورۃ انفال۔ اے لوگوں جو ایمان لائے، اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کو قبول کرو کیونکہ اس میں تمہاری زندگی ہے۔ جب سے امت مسلمہ نے دعوت اللہ کا کام چھوڑا یا ہلکا کیا، کم کیا، ڈسٹریکٹڈ ہو گئے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور تک یہ کام پیک پہ تھا۔ 10 سال میں حضرت عمر 4 لاکھ مربع میل سے زائد جگہ کے حکمران کیسے بنے؟ تلواریں نہیں ٹوٹی تھی، تیر نہیں ٹوٹے تھے، علم کا میدان کھلا تھا۔ اللہ کے نبی کے دنیا سے جاتے ہی صحابہ کرام مدینہ سے جانے لگے۔ کیوں؟ وہ ایک حکم یاد تھا کہ ان تک پہنچاؤ جن تک بات نہیں پہنچی۔ ہم ہوتے تو روزے کی جالیوں کو چومتے اور مدینہ کی گلیوں سے جانے کی خواہش ہی نہ کرتے۔ ہم اپنا ثواب چاہتے ہیں، ہم جھوٹی محبت کہتے ہیں۔ صحابہ کی نظر تھی دوسروں کے اوپر۔ صرف آپ دیکھیں حضرت عمر کا 10 سال کا دور خلافت پڑھ لیجیے، آپ کو اس بات کی 20 مثالیں پہنچیں گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسلمان کامیاب تھے۔ کامیابی کی بات کر رہے ہیں نا، آپ اکیلے اٹھے، وہ کہتے ہیں نا اتر کر ہرا سے سوئے حرم کوئی آیا، وہ بجلی کی کڑک تھی یا صوت ہادی، دا مین ہو شوک دا ارتھ، وہ شخصیت جس نے زمین کو، دنیا کو ہلا دیا، زلزلہ مچا دیا، کیسر و کسرا کے محلات کی بنیادیں ہل گئیں، آتش پرستوں کی آگ بجھنے لگ گئی جس دن اللہ کے نبی اللہ کی اس دنیا میں آئے۔ کتنی بڑی چینج پیدا کی، جو بات شروع کی کہ مکہ والے نام کے تو مسلمان تھے لیکن عمل کے وہ پتہ نہیں کیا کچھ تھے۔ جدھر گئے ان سے متاثر ہوئے، ان کے رنگ ڈھنگ لے لیے۔ یاد رکھیے کسی معاشرے میں 2 دین سٹریم لائن کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ ایک ہے ہدن، ہدایت، اہدنا الصراط المستقیم، اور هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ آپ سب قرآن پڑھے ہوئے نا، تو میری مثالیں مشکل تو نہیں لگ رہی ہوں گی نا، کیونکہ مجھے اچھا لگتا ہے ان لوگوں میں ایسی باتوں کو کوٹ کرنا جن کو یہ قرآن کم از کم ایک بار سمجھ آ چکا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے وہ ہدن تھا، گائیڈنس تھی اس میں۔ تو معاشرے میں جب ہدایت کا دین آتا ہے نا، تو اس کے پیرلل ایک اور دین ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے ہوا، خواہشیں۔ کیا ہے ہوا؟ قرآن کی کوئی آیت یاد آ رہی ہے ہوا سے؟ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، حاویہ کا نام سنا؟ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے کا نام حاویہ ہے۔ اور ان المنافقین فی الدرک اسفل من النار، اور مفسرین کہتے ہیں کہ سب سے گہرا، یعنی تنور کا سب سے گہرا حصہ جو ہے نا وہ سب سے گرم ہوتا ہے، اس میں کون جائیں گے؟ خواہش پرست لوگ۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ،
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل آئے تو چہرہ بڑا ہی اداس تھا. کہا کیا ہوا؟ طویل حدیث کا خلاصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی اور مجھے کہا کہ جا کر دیکھو. تو میں نے جنت دیکھی تو بڑی حسین، بڑی خوبصورت. کہا جہنم دیکھو، وہ دیکھی تو بڑی قریب. کہا کتنے کو لوگ جنت میں آئیں گے اور کتنے کو جہنم میں آئیں گے؟ کہا سارے ہی جنت میں چلے جائیں گے، ان کو پتہ لگ جائے کہ جنت میں ہے کیا. اور وہی بات جو سورہ سجدہ میں آپ رات کو پڑھ کے سوتے ہوں گے کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ. کوئی نفس نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اللہ نے کیا تیار کیا. کہا سارے ہی آ جائیں گے. کہا اچھا جاؤ ذرا جنت کا راستہ دیکھ کر. تو راستہ تھا مشکلوں والا. خفت الجنت بالمکارہ. جزاک اللہ خیر. جنت نفس پہ بوجھ پڑنے لی. مکارہ مکروہ سے کراہت، ہر وہ چیز جس کے اوپر بندے کو محنت کرنی پڑے. کسی نے کہا کہ جنت کتنی دور ہے؟ کہنے لگا 2 قدم. کہا اچھا کیسے؟ کہا پہلا قدم اپنی خواہشوں پہ رکھو تو دوسرا پاؤں جنت میں ہوگا. اس کے برعکس وَخُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ. ہماری کامیابیوں کے راستے کی آج کے دور کی سب سے بڑی رکاوٹ شہوات. یا شہوات ہے یا شبہات ہے. دینداروں کو روک لیا شبہات نے. وہ بھی کھوٹا، وہ بھی کھوٹا، اس کی تو نیت ہی نہیں اچھی، اس کا تو سوچ نہیں اچھی. اور دنیا داروں کو کھا گئی شہوات. حل میں مزید، حل میں مزید، الہاکم التکاثر. کثرت کثرت کثرت. انتظار ہی کرتے رہ گئے تم اور تمہارے پاس ہدایت آئی لیکن تم نے اس کی قدر نہ کی. تو کیا پتہ چلا کہ جہنم میں جانے والے کون ہیں؟ شہوات کے پجاری. کہا کہ اچھا یہ بتائیں کہ کتنے لوگ جائیں گے. اب کیا خیال ہے؟ جنت کا رستہ بڑا مشکل اور جہنم کا رستہ بڑا خوبصورت. جیسے وہ ایک پنجابی کوٹ کرتے تھے بیچ میں، قاری حنیف صاحب تھے کوئی، تو مجھے ان کا جملہ یاد آ گیا. کہتے تھے تلکن رستہ، تلک تلک بڑھتا ہے بندہ. آپ جن کو پنجابی نہیں آتی، پھسلنے والا، سلپری، اور نارویجین میں گلت ہے. جنت کی طرف جانے والا بڑے پکے قدم رکھے تو پہنچتا ہے، کیونکہ وہ ایسے ہے. پہاڑی علاقوں میں جائیں نا، نیچے سے اوپر جانا بہت مشکل ہوتا ہے. اور 4 ویل کار بلکہ جیپ لے کے جاتے ہیں لوگ، ہائی ویل کارز، کیونکہ چھوٹی سی گاڑی نے تو ویسے ہی لڑک پڑنا ہے. اس کے برعکس جب آپ اوپر سے نیچے لے کر جاتے ہیں گاڑی پھسلن میں، تو بعض دفعہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ڈرائیور نیوٹرل میں گاڑی کو ڈال کر سٹیئرنگ کنٹرول کر لیتے ہیں، بریک سے پاؤں اٹھا لیتے ہیں، سیدھا نیچے جائیں گے. جنت میں جانے والوں کو محنت کرنی پڑے گی اور جہنم میں جانے والوں کو مستی کرنی پڑے گی. کامیاب وہ لوگ ہیں جن کو اوپر جانا ہے. جنت جن کا مقدر ہے، اولئک هم الوارثون جنات الفردوس. اس کے لیے اگر آپ کو کچھ چاہیے تو محنت، فوکسڈ، مقصد پہ نظر. زندگی کو قیمتی سمجھیے. ویلیو یور لائف، ویلیو یور ٹائم، ویلیو یور سیلف. اپنی قیمت بڑی تھوڑی لگائی ہم نے. ابھی پچھلے مہینہ گزر گیا ہوگا، وقت تو پتہ ہی نہیں چلتا رہا. میرا اہل لاہور کے درسوں میں ایک ٹاپک ہی یہ تھا، کتنی مہنگی تھی دنیا اور ہم نے سستی گوا دی. اسی دنیا سے ہم آخرت کی اعلیٰ درجے لے جاتے، اور کچھ لوگوں نے تو بس اس میں سے جو لیا وہ تو ان کو کل جا کر پتہ چلے گا. تو واپس آتے اپنے اسی نو موضوع پہ جس پہ بات ہو رہی ہے کہ اگر کامیابی چاہیے تو اس کے لیے ایک لیسٹ منیمم کرائٹیرین ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف خود کامیاب ہوئے، اس معاشرے کو بدلنے والی شخصیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ قوم جس پہ صدیوں کی روایتوں کا غبار چڑھ گیا ہو. میں اپنے اوپر لے کے بتاتی ہوں، کتنے سال ہو گئے میں پاکستان لیے ہوئے. جو پاکستان سے متعلق ہے وہ تو جانتے ہی ہیں نا. 47 اور آج کیا ہے 2020. 53 ایئرس تو ہو گئے 2000 میں. یہ اوپر کے 20 بھی نکال لیجئے، 73 ایئرس ہو گئے. ہم سے ابھی تک رنگ ہی نہیں گیا، نہ مائیاں گئی، نہ بابے گئے، نہ تیل گیا، نہ ابٹن گیا، نہ مہندی گئی، بلکہ اندر آ گیا
تو وہ فلاور گرل آ گئی، کیک کاٹنا آ گیا، جس ملک میں گئے اس کی شادی کی فرسودہ رسمیں لے کر چل پڑے. سچ ہے کہ جھوٹ؟ کیا 70 سے اور اوپر لگا لیجئے، جو 5 سال 4 سال اوپر 75 سال میں کوئی ایک ایسی شخصیت نہیں ملی کہ جو ہمیں بھی بدل دیتی. کیونکہ یاد رکھیے دین کے نام پر ریچولز کا پابند کرنا نسبتاً آسان ہے. بے نمازی ہے نا، آپ اس کو خوف دلائے وہ نماز شروع کر دے گا. کسی نے روزہ نہیں رکھا، رکھ لے گا. اٹس اوکے، اٹس ایزی. مشکل کیا ہوتا ہے باپ دادا کا طور طریقہ چھوڑنا. ہمارے بڑے تو یہ کرتے تھے. اور ایک ہی جنگ تھی مکہ والوں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. بلکہ ایک جملہ لکھ لیں، آپ قرآن کے اسٹوڈنٹس ہیں، مجھے لگتا ہے کہ آپ کو فائدہ ہوگا. لیکن آپ کا ایک مکی دور تھا تو ایک مدنی دور تھا. مکہ والوں نے بھی کوئی بات نہ سن کے مانی اور مدینہ کی اکثریت بھی اپوزیشن پہ رہی. فرق کیا تھا دونوں میں؟ مکہ والوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چڑ نہیں تھی. بلکہ اگر میں انگلش کا جملہ بول دوں کہ ہی واز ایپل آف دیئر آئیز، آنکھوں کے تارے تھے. کتنا پیار تھا لوگوں کا آپ سے. آپ کی پیدائش میں کتنی خوشیاں منائی ابو لہب نے. ابو طالب نے ساری زندگی آپ کی محبت کے نام پہ اسلام کو بھی پانی دیتے رہے. اصل میں محبت اسلام کی نہیں تھی، بھتیجے کی محبت تھی. حمزہ کس کی محبت میں جا کر ابو جہل کو تھپڑ مار کر آ گئے؟ بھتیجے کی محبت میں. اور یہی جملہ پھر ان کے ایمان اسلانے کا ذریعہ بنا. خوشی سے آ کے کہتے ہیں اے بھتیجے تجھے پتا ہے ابو جہل کو مزہ چکھایا ہوں. کیوں؟ کہا تجھے گالی دے رہا تھا. کہا چچا مجھے تو اس دن خوشی ہوگی جب آپ مسلمان ہو جائیں گے. اچھا چل اشہد اللہ الہ الا اللہ. دیکھیے مکہ والے اللہ کے نبی سے دل جان سے محبت کرتے تھے. ان کی دشمنی پیغام سے تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں. جو پیغام وہ لے کر آئے تھے، اور وہ پیغام کیا تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. یہ ہے کامیابی کی پہلی کنجی. آپ ریسیپیز مانگتے ہیں، میں آپ کو ایک ریسیپی دے کے اٹھ جاؤں نا تو میں خوش ہوں. مسلمان بدر میں کیوں کامیاب ہوئے؟ کیونکہ وہ ایمان والے تھے. سوائے احد اور حنین کی 2 جنگوں میں وقتی طور پہ بھگدڑ کے، بدر سے تبوک اللہ کے نبی کی زندگی میں، اور اس کے بعد یرموک اور موتا اور جو بھی جنگیں تھی وہ کس طاقت سے دی تھی؟ اسلحہ نہیں تھا، ہتھیار نہیں تھے. تاریخ گواہ ہے کہ مسلمان ہمیشہ تھوڑے رہے ان نمبرز اور ہتھیاروں کا. تو حال آپ نے جنگوں میں پڑھا کہ ادھر اگر 200 تلواریں ہیں تو ان کے پاس 4 تھی. تو جیتا کون؟ یہ بدر میں فرشتے کیوں آئے تھے؟ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو. تو بات پھر آگئی واپس کہ اللہ کے نبی کے پاس ریسورسز کیا تھے؟ کچھ بھی نہیں تھے، ہر چیز میں کم تھے. لیکن آپ کے ساتھ جو لوگ تھے وہ بڑے قیمتی تھے. اور اللہ کے نبی نے صرف 13 سال کے درد، دکھ، تکلیفیں سہ تو لی، لیکن اس میں ایک ایسی ٹیم تیار ہو گئی کہ جس کے کندھوں پہ اللہ کے نبی نے پھر آنے والے دور کا بھی بوجھ ڈال دیا. حتیٰ کہ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد اسلام اتنی تیزی سے پھیلا کیوں؟ شروع میں تو کچھ جھڑے جن سے ابو بکر صدیق نے پھر جنگ بھی کی، اور جو مسلمانوں کے ذاب کے ساتھی بن گئے. لیکن یہ تو ایک شارٹ ٹرم اثر تھا، لیڈر کے ہٹتے ہی کچھ نہ کچھ چینجز تو آتی ہیں. لیکن وہ اور ٹھک گئے جن کے اندر ایمان تھا. ابو جہل کا ایک جملہ تاریخ نے محفوظ کر لیا. کہتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دل میں کہہ لیجئے تو سچا، میرا دل مانتا ہے کہ تو سچا، کہ تیرے پاس وحی آتی ہے تو اللہ کا رسول ہے، پر میں اس لیے مسلمان نہیں ہوتا. اب یہ ہے میرے پوری بات کا. جب بھی مجھے کہیں گے میں اس کے بعد رک جاؤں گی، 5-10 منٹ بھی دیں تو مور دین انف، کیونکہ یہی جملہ آج میں آپ کو دینے آئی تھی. کہتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو سچا ہے، پر میں مسلمان کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ مجھے یہ پتا ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد میرے اوپر کچھ پابندیاں لگ جائیں گی. میں ہر بات پھر اپنی مرضی سے نہیں کر سکوں گا.
آج کی زبان میں کہہ لیجئے کہ نمازیں پڑھنی پڑیں گی، روزے رکھنے پڑیں گے، جمعہ پڑھنا پڑے گا، عید کی نماز کے لیے جانا پڑے گا، سود چھوڑنا پڑے گا، شراب چھوڑنی پڑے گی، زنا چھوڑنا پڑے گا، سو آن، اور میں اس کے لیے ابھی تیار نہیں۔ یہ جملہ جو ابو جہل کا میں نے اپنے لفظوں میں آپ کو بتا دیا ہے، اس کو معیار بنا لیجئے۔ اللہ کے نبی کے دور کے سب سے بڑے جاہل کو بھی یہ پتا تھا کہ مسلمان ہونے کا مطلب جنتی نہیں ہوئے۔ ہم کہتے ہیں مسلمان ہو کے پیو جنت میں جاؤ گے، کافر ہو کے پیو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ یعنی آج ہم نے مسلمان کو فائر پروف اور جہنم میں اس کو داخلہ نہیں ملنا، ویزا ہی نہیں ملے گا، اور جہنم سے تو اس کا پکا خروج لگ گیا، ایگزٹ، اور فرشتے کھڑے ہوں گے، حوریں ساتھ ہوں گی، اور مسلمان کو صرف اس لیے کہ تمہارا نام مسلمان تھا پکڑ کر جنت میں لے جائیں گے۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ لیکن میری نظر پھر ابو جہل کے اس جملے پہ ہے۔ آپ کو پتا کہ یہ اپنے آپ کو ابو الحکم کہتا تھا، حکمتوں کا باپ، ویسٹم، حکیم، جینیس، لیکن تھا ویسے وہ جینیس۔ آج کے دور کے مسلمان کو سامنے رکھیے تو ابو جہل کا یہ جملہ بتاتا ہے کہ ابو جہل اسلام کو زیادہ صحیح سمجھا آج ہمارے اسلام کی نسبت۔ ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اچھا فلاں جگہ جاب کرنی ہے، انٹرویو دیا، فارم فل کیا، جو بھی کر دیا، جاب مل گئی کہ بردر کل سے آپ آ جائیے، تو اگلے دن کہ کیا آپ مجھے جاب پہ بھی جانا پڑے گا، اب مجھے صبح اٹھ کے 9 بجے دفتر جانا پڑے گا، تو بیگم آگے سے کیا غصہ دکھائیں گی کہ شکر کیجیے آپ کو جاب ملی، 2 ماہ سے گھر بیٹھے ہوئے تھے۔ خوشی ہوتی ہے جب کوئی جاب پہ جاتا ہے کہ جاب کام ملا۔ مسلمان ہونے کا مطلب ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہم تو کیا کہتے ہیں، بس مسلمان ہو جاؤ، باقی دیکھنا آگے جو ہوگا دیکھی جائے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جس جملے نے مکہ کے گھر گھر میں انتشار پھیلا دیا، گڑبڑ شروع ہو گئی، رشتے ٹوٹنے لگے، بچے آپ کیے جانے لگے، وہ یہ جملہ تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ اور سیرت کا واقعہ آپ نے کئی بار پڑھا ہوگا، آپ نے اپنے رشتہ داروں کو بلایا، کھانے کی دعوت کی، سنت ہے کہ چلو ویسے اپنے نام پہ کھاتے کھلاتے ہو، اللہ کے نام پہ کھلا دیا، لیکن کیا سب کو بلا کر کھلا پلا کر اینڈ پہ بات کی کہ لوگوں اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمن کی فوج آ رہی ہے تو مانو گے؟ اب یہ بھی ایک تھوڑا سا ایک سائڈ کا پوائنٹ آ رہا ہے، سب نے کیا کہا تھا؟ جی ماننے کو تیار تھے، حالانکہ اگر آپ جیوگرافیکلی دیکھیں تو امپاسبل تھا، اتنے اونچے پہاڑ تھے کہ ادھر سے پیچھے سے دشمن کے آنے کا تصور ہی نہیں تھا۔ یہ جیسے جیسے ہم کہیں کہ یہ دیوار پھلانگ کے کوئی اندر اس ہال میں آ جائے تو ناممکن ہے، لیکن اللہ کے نبی کا یہ جملہ وہ مان گئے کہ آپ کہہ رہے تو ایسے ہی ہوگا، کیونکہ آپ صادق اور امین ہیں۔ ہم نے آپ کی زبان مبارک سے کبھی جھوٹ نہیں سنا، لیکن دیکھیے کلمے کا مفہوم جو کامیابی کی سب سے پہلی چابی تھی، وہ اتنا لاسٹ تھا، فارگوٹن تھا کہ یہ ماننے کو تیار نہیں تھے کہ اچھا کہ ایک اللہ ہے اور یہ باقی کچھ نہیں۔ سورۃ صاد کی بالکل شروع کی 4-5 آیتیں جا کے ترجمے سے پڑھیں، آپ کو اس مجلس کا ماحول نظر آنے لگے گا، باڈی لینگویج لکھی بھی ان کی کہ کیا تو سارے خداؤں کو ملا کر ایک بنا رہا، اور ان کے سردار اٹھ کے غصے سے چلے گئے، کہتے تھے اتنوں سے مانگتے ہیں کہ بیٹا دے دے تو پھر بھی بیٹی مل جاتی ہے، اور تو کہہ رہا سب کو چھوڑ کے بس مانگو ہی ایک سے۔ دیکھیے عقل میں تو ایسے ہی آتا ہے نا کہ 10 لوگوں کا اپنے کہا تھا آنا میری ہیلپ کرنا، اور عین وقت پہ ایک بھی نہیں آیا۔ ایک نے سوچا، وہ اے نے سوچا بی آ گئی ہوگی، بی نے سوچا سی کر لے گی، سی نے سوچا ڈی، اور وہ جو انگلش کی کہاوت ہے کہ ایوری باڈی سے سم ون ول ڈو اینڈ نو ون ہیو ڈن، کسی نے بھی نہیں کیا، سوچا کریں گے سب لیکن کیا نہیں۔ جب آپ بہت ساروں پہ امیدیں لگاتے ہیں نا تو امید رکھیے کہ آخر میں کوئی نہیں آئے گا، لیکن آپ کہیں ایک کو اور آپ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے اوپر یہ کام ڈال دیا، وہ بیچارہ جیسے مرضی کرے کام کر لیتا ہے نا۔ توحید بھی یہی ہے، ایک سجدے کو جس کو وہ کہتے ہیں وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے
دلاتا ہے 1000 سجدوں سے آدمی کو نجات. تو کیا پتہ چلا؟ مکہ والوں نے لا الہ الا اللہ کی پکار کو قبول نہیں کیا، اس لیے ناکام رہے. اللہ کے نبی کی جتنی غیبی مدد ہوئی نا اپنے دور میں، اس کے پیچھے جو آپ کی خوبی تھی نا کہ آپ کی زبان سے حق نکلتا تھا. سچ بولیے، لکنت بھری زبان ہے نا کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری کہنا پڑے، اللہ آپ کی بات میں اثر ڈال دے گا. اور آپ لچھے دار باتیں اور مزی باتیں اور میٹھی میٹھی باتیں کریں، کسی کے دل میں نہیں آئے گی اگر آپ کے دل سے نہیں نکلے گی. تو اگر ابو جہل کو سمجھ آ گیا لا الہ الا اللہ کے بعد، شخصیت اور ہو جاتی ہے. لا الہ الا اللہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے. جب دل کو اللہ کے الہ ہونے کا یقین ہو جاتا ہے، نہ وہ ڈرتا ہے، نہ دبکتا ہے یا دبتا ہے، وہ نہ قابل تصویر ہو جاتا ہے، پراسرار ہو جاتا ہے، مسٹیریس. یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. ہمیں آج ذوق خدائی نہیں ہے. آپ سے 1 گھنٹہ دور اللہ کا گھر ہے، 1 مہینے میں 4 دفعہ بھی ویکینڈ پہ جا سکتے ہیں، اور جاتے بھی ہیں بہت لوگ ماشاءاللہ. وہاں سے ذوق خدائی کتنے لاتے ہیں، اور زمزم اور کھجورے کتنے لاتے ہیں. علامہ اقبال نے کہا تھا نا، کیا کعبے کا تحفہ زمزم کے سوا اور کچھ نہیں ہے. ادھر سے بھی ٹوپیاں اور مسلح خرید لاتے ہو جو اپنے ملکوں کے بنے ہوئے ہیں، کیونکہ مکے کا پھیرا لگایا ہے یہ مسلح. ایک گئی خاتون تو اس نے کہا میں نے اتنا کچھ لا ہے. بیٹے نے کہا ماں جو وہاں جائن ماز بکتے ہیں نا یہ سارے پاکستان کے ہیں، میں تجھے یہی لا کے دے دیتا ہوں، واپس آؤ گی تو دے دینا سب کو. کہتی نا انہوں نے پھیرا دلایا نا اللہ نے کردہ، کیونکہ اللہ کے گھر کے قریب سے ہو کے آئے نا تو پھر ہم اپنے ملکوں میں لے جاتے ہیں. کبھی آپ نے یہ سوچا ٹوپی مسلح تسبیح، اوہ اچھا آپ عمرے سے آئے ہیں، اور اگر آپ کو کوئی اچھا سا پرفیوم اور کوئی بہت شائنی چیزیں، امریکہ گئے تھے پیرس سے لائے ہیں آپ، ماشاءاللہ کیا ٹیسٹ ہمارا بدل گیا. آج اتنا غلط سمجھا ہم نے اپنے دین کو. قرآن پڑھے کوئی کہتے کتنا نیک ہے، ہاں قرآن پڑھا ہے، قرآن چاہے اندر رکھ کے وہ کچھ اور ہی دیکھ رہا ہو. بہت نٹ شیل میں بندہ ہوا دین ہے. اللہ ایسے دین سے متاثر نہیں ہوتا، بلیو می. آپ انبیاء کرام کی پوری زندگی قرآن میں پڑھتے ہیں. قرآن کا ایک بڑا حصہ قصص الانبیاء نا. کبھی آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تسبیحات، ان کی نمازیں، ان کے لمبے لمبے مجاہدوں کا تذکرہ ملا کہ وہ کیا کرتے تھے؟ کہیں نہیں. جہاں بات آتی ابراہیم کی کیا آتی ہے؟ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. اطاعت، سمینا و اطوانا، ہینڈز اپ. اللہ تعالیٰ آئی سرنڈرڈ، میں نے گیو اپ کیا. ہم یہ نہیں کرتے، ہم نیکیاں بھی نہیں چھوڑتے اور گناہ بھی نہیں چھوڑتے. یہ خراب، یہ ہماری آج دیکھیے ڈاؤن فال چل رہا ہے مسلم کا. آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں پچھلے 10 سال میں، ذرا دیکھیے ہاں کیا کیا چینجز نہ آ گئی. اپنے ارد گرد دیکھیے، اپنے گھروں میں دیکھیے، اپنے بچوں کے رنگ ڈھنگ میں دیکھیے. یہ چینج کیوں ہے؟ کامیابی کی ریسیپی بدل گئی. سمپل سی ریسیپی تھی. آپ سورۃ نور، میں پورا کرنا چاہ رہی ہوں، مجھے لکھتے ہیں کہ کچھ منٹ ہیں کہ نہیں، دے دیجیے. میرے حساب سے ٹائم پورا ہو گیا یا کھونے والا، لکھ کے دے دیں آپ کیا چاہتے ہیں. دیکھیے وعد اللہ الذین آمنوا، کہاں کی آیت ہے؟ سورۃ نور کی. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، اپنے لفظوں میں بتاتی ہوں، اللہ نے وعدہ کیا ہے ایمان والوں سے کہ میں تمہیں دنیا کی خلافت دوں گا، تمہیں ورلڈ لیڈر بناؤں گا. جو ابراہیم نے اپنی اولاد کے لیے کہا تھا نا، جب اللہ نے کہا کہ ہم آپ کو کیا بنانے والے ہیں؟ امام بنانے والے ہیں، تو کیا کہا؟ وَمِن ذُرِّيَّتِي. تو امامت کا منصب، جس کو لیڈرشپ رول کہہ لیں، سپر پاور کہہ لیجئے، اللہ مسلمانوں کو بنانا چاہتا ہے. اور ہیں مسلمان بائی برتھ، مسلمان کے خون کے اندر لیڈرشپ ہے. لیکن آج وہ لیڈر جس کو گیدڑ کہہ لیجئے بن گیا. چھوٹی سی مثال لے لیں، میری فیوریٹ ایگزامپل ہے.
کیونکہ بہت سارے لوگ فیڈ بیک میں کہتے ہیں کہ ہمیں اس سے آج کے مسلمان کی حقیقت سمجھ آ جاتی ہے. اب دیکھیے ایک جنگل کا شیر ہے، ذرا سی اس کی چنگھاڑ کی آواز آئے تو خوف آتا. لوگ کہتے ہیں جنگل کا بادشاہ. اور ایک شیر ہے جس کو سرکس میں جا کر لوگ ٹکٹ لے کر دیکھتے ہیں. فرق کیا؟ اس کو دیکھ کر آپ ڈر جائیں اور اس کو آپ ڈرائیں جس کو پتلیوں کی طرح اوپر سے دھاگے باندھ کے ہلایا جا رہا ہے. فرق یہی ہے کہ جنگل کا شیر اصلی شیر ہے اور سرکس کا شیر کی کھال میں بھوسی ہے. بس شیر کو ریپلیس کر لیجئے، شیر کو ریپلیس کر لیجئے. ان سے بھی پوچھ لیں جی، یہ مجھے کہہ رہے ہیں آپ 15 سے 30 منٹ ایکسٹرا لے لیں. آپ میں جس کو نہیں سننا ہاتھ کھڑا کر دیں. بلیو می، آپ کو کہ گاڑی لینے آ رہی ہے تو یو آر موسٹ ویلکم. تو میں تو بیٹھ جاؤں گی جتنا بھی دیر کہیں گے آپ انشاءاللہ. جب مسلمان اصلی مسلمان ہوتا ہے نا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون کے مطابق، تو لوگ اس سے ڈرتے ہیں، لوگ اس سے خوفزدہ ہوتے ہیں. جیسے حضرت عمر تھے. ایک شخص کہاں سے اٹھ کر آتا ہے کہ میں ذرا دیکھوں تو صحیح یہ عمر ہے کیا، اتنا جو اس کا چرچا سنا ہوا ہے. مدینہ میں آگے اب کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہو رہی. کیسے پوچھوں؟ دیکھا کہ ایک شخص ہے مسجد نبوی کے باہر، اتنی گہری نیند سو رہا ہے اپنا ہاتھ تکیہ بنا کر کہ آدھا دھڑ دھوپ میں آ چکا ہے اور اس کو ہوش ہی نہیں. کسی سے پوچھا راہ چلتے بندے سے، یہ کون ہے؟ کہا لگتا ہے تم اس شہر میں نئے آئے ہو، یہ عمر ہے، امیر المومنین عمر فاروق. جی. کانپنے لگا، کہنے لگا یہ وہ مومن ہے جس سے قیصر و کسریٰ لرز رہے ہیں، 1 مہینے کی مسافت میں اس سے، اور ڈرتے اتنا اس کے نام سے. اور پھر کہنے لگا کہ عمر تو اتنے سکون کی نیند اس لیے سو رہا ہے کہ تو نے عدل قائم کیا، اور وہ اس لیے کانپ رہے ہیں کہ انہوں نے ظلم کیا. اپنی ہسٹری کو ہم پہچانے. دیکھیے آپ یہاں مائیں بیٹھی ہیں، میں کوئی بہت رٹی رٹائی باتیں نہیں کرتی. جو باتیں کہ اپنے دل سے کی میرے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. قرآن کی ایک آیت اور اس کا ٹاپک. ہم آنے والی نسلوں کی امین ہیں. ہماری گودوں میں کھیلتے ہوئے یہ بچے یا تو عمر بنیں گے انشاءاللہ، ابو بکر بنیں گے اور عثمان بنیں گے، اور بنیں گے. یہ بھی لکھ لیں، یہ بھی اللہ نے بتایا ہوا. آج کی اس نسل میں سے یہ بڑے بڑے صحابہ جیسے لوگ نکلنے ہیں. کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے بعد کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کا مقام بڑا ہے. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہم سے بھی زیادہ. کہا تم نے تو مجھے اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے. وہ تو وہ ہوں گے کہ جنہوں نے صرف میرے تذکرے سنے اور وہ ایمان لائے، اور وہ میرے دوست ہوں گے. تو آپ ایسی مائیں بنیے، اپنے بچوں کو سر اٹھا کے جینا سکھائیے. یہ مریل نسلیں، سست نسلیں، لڑکیوں جیسی نزاکت والے لڑکے اور لڑکا نما لڑکیاں، ساری ریسیپی خراب ہوئی پڑی ہے دین کی. چلے لفظ ریسیپی سے بھی ایک مثال لے لیں. اب دیکھیے کہ کیک بنانا ہے آپ کو، سبھی کو معروف باتیں پتہ، اگر مجھے پتا ہے تو آپ سب کو ہی پتا ہے. کیک میں کیا کیا ڈلتا ہے؟ 6 انڈے، 1-2 پیالی، اب میں غلط نہ بول دوں میرا سارے بول کھل دے. میدا ڈلتا ہے، بٹر، چینی، انڈے، ٹھیک ہے نا. اور اس کا ایک خاص طریقہ ہے، اس کو سب گھول گھال کے پھر اس کو اوون میں ڈال دو 40 منٹ 220 پہ، کیک بن جائے گا. اب آپ کی کوئی دوست ہے اور وہ کہتی لو میں بھی کیک بناؤں، ٹھیک ہے. اب آپ اس کو دیکھ رہے کر کیا رہی ہے، تو کہتی میں 6 تو نہیں، میں تو 18 انڈے ڈالوں گی. کیوں 6 ہی ڈالیں؟ کہتی کیا حرج ہے. اچھا ٹھیک ہے ڈال دو. پھر وہ کہتی ہے کہ یہ تم نے کہا 45 منٹ، میں تو 1 گھنٹہ اس کو اوون میں رکھوں گی 340 پہ. اینڈ پہ کیا بنے گا؟ ویسے بنے گی بڑی مزے کی چیز، اس کو کہتے ہیں کیک رس. وہ کیک نہیں ہوگا. ریسیپی بدلی نا تو ٹیسٹ بدل گیا. یہ تو گوارا ہے. اچھا اب ایک دوسرا سین سامنے رکھ لیجئے. سب کچھ ویسے ہی کیا جو ڈالا ہے، جتنا کہا تھا، 6 انڈے اور 2 چمچ اور فلاں فلاں فلاں. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ 1 چمچ نمک کی ڈالنے لگی ہے. آپ کہتے ہیں ٹھہرو بھائی، اس میں نمک نہیں ڈالتے.
کدھر ہے؟ آپ کہتے ہیں دیکھو ریسیپی میں نہیں لکھا ہے وہ نمک، تو کہتی کیا حرج ہے، منع بھی تو نہیں کیا نا انہوں نے. آج بہت لوگ اسلام کے نام پہ جملہ بولتے ہیں کیا حرج ہے. آپ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے نہیں کیا، تو کیا ہوا، منع بھی تو نہیں کیا نا. اچھا جی، اب نمک ڈال دیا انہوں نے خیر سے. تھوڑی دیر بعد آپ دیکھتے ہیں تو ہلدی کی ڈبی کھولے بیٹھی ہے، اور جب وہ مرچ کی آدھی چمچ ڈالیں گے آپ کہیں گے میں چاہ رہی ہوں، میں نے چائے نہیں پینی. ایسے ہی ہے نا. کیا حرج ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ فرق پڑتا ہے کہ دین کی ریسیپی بدل گئی ہے. میں بڑے درد سے کہوں گی آج ہم دینداروں کے اندر بھی دین کی ریسیپی بدلی پڑی ہے. جس کو جو چیز زیادہ اچھی لگی اس نے وہ ڈال دی. 6 کی جگہ 12 انڈے کیونکہ مجھے انڈا بڑا پسند ہے. چینی نہیں ڈالنی کیونکہ مجھے شوگر ہے. بٹر زیادہ ڈال دو ذرا طاقت آئے گی بچوں میں. آج یہ دین ہے میرے پاس اللہ ماشاء اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا خوبصورت ریشو پر پوشن تھا دین کا کہ قرآن کیا کہتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اے نبی، اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ آپ بڑے نرم واقع ہوئے اپنے ساتھیوں کے بارے میں، اور اگر آپ سخت دل اور سخت زبان ہوتے تو یہ آپ کے ارد گرد سے چھٹ جاتے. کیوں صحابہ اللہ کے نبی کے ساتھ گوند کی طرح چپکے رہتے تھے. کہاں اللہ کے نبی کا پسینہ گرتا تھا اور وہ اس کو اٹھا کر اپنی شیشیوں میں ڈال دیتے تھے. جہاں اللہ کے نبی کے قدم پڑے انہوں نے وہاں اپنے سر رکھے، کیونکہ اللہ کے نبی کے دین کی ریسیپی بالکل بیلنسڈ تھی. 9 سے زیادہ تو گھرانے بھی رہے نا، کتنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. ایک بیوی کو خوش کر لے، جا کے پوچھئے میاں سے ذرا، ایک بیوی کو خوش کیا اپنے زندگی میں، کہیں گے بیگم ایسے دکھوں پہ کیوں میرے تم نمک چھڑکتی ہو. کہاں خوش ہوتی ہیں بیوی؟ ہوتی ہیں. آپ میں سے کون کون خوش ہے اپنے گھر والوں سے؟ لگتا ہے کوئی نیا نیا تحفہ دلایا انہوں نے، کیونکہ عورتوں کی یادداشت بھی بڑی خراب ہوتی ہے. 10 دفعہ کوئی کام کر دیں اور 11ویں دفعہ نہ کریں، آپ کہتے ہیں آپ نے کبھی کیا ہی نہیں. اور اللہ کے نبی نے کہا تم میں سے کوئی برسوں اپنے باپ کے گھر رہتی ہے، پھر کوئی اللہ کا بندہ آتا ہے اور اس کو لے جاتا ہے اور وہاں جا کے کہتی ہے میں نے تیرے گھر میں کبھی سکھ ہی نہیں پایا. اب اللہ کے نبی سے زیادہ کون فطرت شناس ہوگا. لیکن دین کو ایسا کر کے رکھیے، اپنی مرضیاں نہیں کرنی. کیا حرج ہے نہیں کہنا، اصل دین، اوریجنل دین، لیکن آپ کا اپنا انداز، رکھ رکھاؤ، لوگوں سے ملن سہن اور سب کچھ سنت کے مطابق ہو. پہلے دین لوگوں کو بوجھل لگتا ہے، پھر ہم پیش اس کو اتنے دبکوں کے ساتھ کرتے ہیں، جہنمی، کافر، آگ میں جاؤ گے. میں ایک بہت پرانی بات یاد آ جاتی ہے مجھے. کسی مسجد میں تھی تو تھوڑی سے مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ کوئی نان مسلم آئی، اور باہر عام بات ہے خاص طور پہ امریکہ کینیڈا میں. پتہ کہ چلا ریوارڈ تھی کوئی، تو وہ نہیں نان مسلم تھی اس وقت، تو کہیں سے اس کو کیوریوسٹی لگی تو اس نے اسلام کے بارے میں معلومات لینی تھی. خیر وہ آئی تو نماز کا وقت تھا تو میں نماز پڑھنے لگی. ساتھی جو تھے مجھے کہنے لگے کہ آپ ذرا ان سے بات کیجیے، کہ میں نے کہا میں نماز پڑھ لوں. خیر وہ پیچھے بیٹھ گئی. ایک آدھ اور سسٹرز بھی آئی ہوئی تھی، ان کی شاید نماز پڑھ لی ہوگی انہوں نے، وہ ان کے پاس بیٹھ گئی اور مجھے ان کی آوازیں آ رہی تھی. سچی بتا رہی، میں جھوٹ نہیں بولوں گی، ہماری نمازیں وہ نہیں ہیں کہ میرے گرد کی خوشی نہ رہی. تو وہ جو دوسری سسٹر تھی نا، وہ اس کو تبلیغ کرنی شروع ہو گئی. نو میوزک، نو گرل فرینڈ، نو بوائے فرینڈ، نو لپسٹک. اور میرا نماز میں دل ڈوب رہا ہے، ہائے کیا ہوگا، بیٹھ کے بھاگ دے گی، ہائے بھی بھاگ دے گی. یہ نو سے شروع ہوتا ہے. نو صرف ایک چیز کو کہیے، لا الہ الا اللہ. لا کی تلوار سے سارے طاغوتوں کے سر قلم کر دو، دیکھو تمہیں کامیابیاں ملتی ہیں کہ نہیں. آپ اگر یہ سوچتے نا کہ آج کے دور میں اسلام غالب نہیں کیونکہ ان کے پاس ویپنز نہیں، سائنس نہیں، ٹیکنالوجی نہیں، میڈیا ان کے ہاتھ میں نہیں، تو غلط کہتے ہیں. اسلام کی کامیابیوں کی ریسیپی کے بیچ میں جو سب سے بڑا وائرس آ گیا نا اس وقت، وہ کرونا وائرس نہیں ہے، وہ شرک فی المحبہ، شرک فی الحکم کا.
آپ کے اس ملک میں الحمدللہ قبریں نہیں ہوگی جس کی لوگ پوجا کریں. الحمدللہ یہ بہت بڑا ناصور ہے جو قرآن پڑھنے کے بعد محسوس ہوتا ہے جب آپ کسی انسان زندہ انسان کو مردہ کے سامنے دیکھو جھکتے ہوئے. الحمدللہ آپ اس سے پاک ہے نا. یقین کریں تھوڑا بھی اچھا کام کریں گے نا اللہ کی مدد زیادہ آئے گی. کیونکہ جو بات ہمیں حدیث سے پتہ چلتی ہے وہ کیا ہے کہ سچے ایمان کے ساتھ تھوڑا سا عمل بھی کافی ہوگا اور باطل عقیدے کے سب بڑے بڑے عمل اس دن راکھ بنا دیے جائیں گے. حبام منبثا. شرک جس ملک میں نہ ہو میں سمجھتی ہوں کہ بہت قریب ہے وہ ہدایت کے اور اس اللہ کی مدد کے اور کامیابیوں کے. صرف اس وقت ایک کام کی ضرورت ہے. اپنے اور اپنے بچوں میں دنیا کی کثرت لگژریس لائف اس کو ہٹا دیں. ہماری کامیابیوں کے راستے میں بہت بڑا آبسٹیکل دنیا کا ہے جو وہ اتنی چھوٹی سی ہو کر بھی اتنی بڑی آخرت کو پیچھے ڈال دیتی ہے. کل اس پہ بات ہوئی آگے آلریڈی ہماری روز ہی تھوڑی تھوڑی ہو رہی ہے. آپ دیکھیے کہ آپ ماشاءاللہ کتنے لوگ بیٹھے ہیں اس ہال میں, شاید ایک بھی چیئر خالی نہیں ہے. اور آپ میں تھوڑی سی بھی نظر ادھر ادھر ڈالوں تو مجھے آپ سب دکھ رہے ہیں. آپ مثال دیتے ہیں کہ ایک پیپر ہے, یہ پیپر میں یہاں رکھوں تو اب مجھے ادھر سے آپ اور ادھر سے آپ 4 لوگ نہیں دکھ رہے. یہ اور پیچھے کروں گی تو صرف 2 نہیں دکھ رہے, اور اس کو میں یہ کر چکی تو اگلی 4 لائنیں نہیں. اور یہ دیکھیے مجھے آپ میں سے ایک بھی نہیں دکھ رہا. یہ دنیا, یہ آخرت ہے. دنیا دنوب سے ہے. یہ چھوٹی سی دنیا جتنی آپ کے قریب ہوتی جاتی ہے نا, بڑی سی آخرت آپ کی نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے. اب باقی باتیں آپ سوال کریں تو میں جواب دوں گی. جی کوئی بات جو آپ, حالانکہ میں نے آپ کو بتایا کہ میرے پاس یہ اس کے اوپر پورے سیمینارز ہیں. ہمارے ٹریننگ سیشنز بہت سارے ہیں جو ٹریننگ دا ٹرینرز کے نام پہ ہم اسپیشلی ان لوگوں کو آفر کرتے ہیں جو قرآن پڑھ اور پڑھا رہے ہیں. کیونکہ آج قرآن پڑھا جا رہا ہے, ٹریننگ نہیں ہو رہی. تو وہ آپ لینا چاہیں, اس کو جوائن کرنا چاہیں تو انشاءاللہ ویب سائٹ پہ اس کی بہت کچھ ہے, کورسز بھی ہیں. آپ کوئی بھی چیز اگر ساتھی بتانا دکھانا چاہیں تو آپ لوگ دکھا بھی سکتے ہیں. لیکن بس میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ جو لوگ قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں ان کے اندر بڑا حسن ہونا چاہیے. تو جزاک اللہ خیر. کوئی سوال کوئی بات کر سکتے ہیں. ایک کیلنڈر آپ نے دکھا دیا, دکھایا لوگوں کو بتا دیا, ویڈیو دکھائی, اس کو ایکسپلین بھی کر دیا. الحمدللہ. آپ دیکھیے کہ دین کو خوبصورت طریقے سے دوسروں تک پیش کرنا ہے. ایک کیلنڈر مجھے دکھائیے گا. یہ بہت ہی یونیک چیز ہے. یہ کل سے ہی انٹروڈیوس ہوئی ہے کیونکہ پچھلے شہروں میں تو ہم نہیں دکھا سکے, لیکن یہ اس سال کا ہمارے پاس ایک تحفہ ہے. آج میں نے بات کی متروک سنتوں کی نا, کہ آج ہم سنتیں نہیں پوری کرتے. تو یہ بیسیکلی ایک ایکٹیویٹی بک ہے جو کیلنڈر کی فارم میں بنائی جاتی ہے تاکہ پورے سال میں اس کو فل اپ کیا جائے. ہر منتھ کی ایک سنت. اس کا نام ہی یہ ہے ریوائیو سم فارگوٹن سنتس, یعنی جو سنتیں آج ہم مسلمانوں سے نکل گئے, سنتوں کا نکلنا مان لیجئے کہ کامیابیوں کا روٹنا. یہ ہمارے ایک آن گوئنگ پروجیکٹ ہے جو برکہ کے نام پہ جوہر آباد میں چل رہا ہے. یہ ورلڈ وائڈ ڈفرینٹ سکولز, اگر آپ کبھی کرو کسی ملک میں رہنے والے کو کہیں کو انفارم کرنا ہو تو وہاں کے انسٹیٹیوٹس کی انفارمیشنز ہے. یہ ہے آپ کے کام کی چیز. جیسے آپ دیکھیے جنوری گزر گیا نا, پورے مہینے میں جس چیز پہ کام کرنا تھا وہ کیا تھا, ہے بڑا مشکل. ہیونگ اے پلیزنٹ اسمائل آلویز. ہمیشہ اپنے چہرے پہ ایک بڑی فریش اسمائل رکھنا. دیں ذرا ایک دوسرے کو. اور گھر جا کر گھر والوں کو کیا دینی ہے کہ ڈانٹ. بچے پہ غصہ آئے تو کیا دینا ہے, شوہر پہ غصہ آئے تو, باقی ٹھیک ہے الحمدللہ. اب آپ پورا مہینہ اس پہ کام کرتے ہیں نا. آپ ہر بچے کے نام پہ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہر فیملی ممبر کا ایک کیلنڈر اس کے کمرے میں لگا دیں, اور گھر میں پہلے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے اس کو ایکسپلین کر لیتے ہیں. پورا مہینہ گھر کا ہر فرد ایک دوسرے کو نوٹ کرے گا اسمائل کے نام پہ. اور اسپیشلی جب آپ کو غصہ آیا ہوگا, آپ کے بچے آپ کہیں گے ماما اگر چپ کر, میرا پہلے ہی خون جل رہا ہے. پھر اس میں آپ دیکھیے کہ ظاہر ہے کہ اسلامک منتھ بھی ہیں اور شمسی کیلنڈر بھی ہے. ہر پیر جمعرات کے روزے کا ریمائنڈر ہے. رکھ لیا تو کلک کر دیں یس, نہیں رکھا تو پیچھے رہ گیا. ایام 20, 13, 14, 15 کے 3 روزے ہیں, اور ہم نے جنوری کے گنے تھے اس دن. مجھے لگتا ہے کہ شاید
پورے مہینے میں پیر اور جمعراتیں آپ گن لیجیے اور بیچ کے 3 اس میں ایڈ کریے تو آپ کو دکھے گا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 یعنی صرف سنت پہ عمل کرنے کا کتنا مزہ ہے کہ آپ کے ایک مہینے میں 12 روزے ہو جاتے ہیں. چھٹے ہوئے روزے پورے ہو جائیں گے تو ایک مہینے میں ختم ہو گئے تو ایکسٹرا تو کتنے ہیں نا. پھر اسی طرح سے فرائیڈیز کے ریمائنڈرز ہیں, سورہ کہف ہے بچوں کو عادت ڈالنے کے لیے اور خود کو بھی ریمائنڈر دینے کے لیے. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ جو اسلامک اس منتھ میں اسلامک تھنگس تھی اس کی ہسٹری ہر ماہ کی لکھی ہوئی ہے. تو یہ بیسیکلی اپنے گھروں میں سنتوں کو عام کرنے رہا. ادھر ایکٹیویٹی ہے کہ آپ اپنے ایکسپریشنز چیک کرتی رہیں اکثر, خاص طور پہ جب بچوں کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں اور اگر کوئی ویڈیو بنا لے تو کیا ہوگا. ٹھیک ہے, اب اس میں 12 سنتیں ہیں نا, دوسری نہیں. اس ماہ کی جو چل رہی ہے وہ بتا دوں, اسپیکنگ گڈ اور کیپ سائلنٹ. تم اس وقت بات کرو جب تمہارے پاس خاموشی سے زیادہ خوبصورت لفظ ہو, تو گھر میں کتنا سکون ہو جائے گا. اور اسپیشلی جب یہ آپ فیملی کے ساتھ کرتے ہیں تو یہ تھوڑے سی میرے خیال ہے یہ سیمپل کے ہیں ان کے پاس, کیری گلی کافی نکل گئے اور آپ کے لیے انہوں نے پہلے سے بچا لیے ہوئے تھے. دیکھ لیجئے, اگر آپ کو اچھے لگے تو آپ ان کو آرڈر کر سکتے ہیں. پاکستان سے شپمنٹ آ رہا ہے تو اس میں اوروں کے بھی ایڈ ہوں گے, اور بھی اس میں بہت کچھ ہے. باقی چیزیں آپ خود دیکھیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا. اور اینڈ پہ ہمارے سب آن لائن کورسز, اگر آپ کو کوئی کورس اپنے متعلق لگے تو ضرور جوائن کریں. شارٹ کورس بھی ہیں, لانگ بھی ہیں, اور جیسے تقریباً 3 دن ہفتے کی کلاس کے حساب سے 2.5 سال میں پورے قرآن کا کمپلیٹ سیٹ, ترجمہ تفسیر یہ سب ہوتا ہے. ویب سائٹ نور القرآن ہے, آپ دیکھ لیجئے. اور اپ کمنگ چیزوں میں سب سے خوبصورت چیز دورہ قرآن. آپ لوگوں کو تو اتفاق ہوتا ہی ہوگا, کرتے ہیں آپ لوگ دورہ قرآن ادھر اس جگہ پہ بھی ہوتا ہے, جو بھی اس جگہ کے مینجمنٹ والے ہیں الحمدللہ. دورہ قرآن کبھی مس نہ کریں. یہ پورے سال کا وہ مہینہ ہوتا ہے جس میں دل میں ایمان کا بیج ڈلتا ہے, اور پورا سال پھر ہم علم سے اگر جڑے رہے تو ایک نئی شخصیت آ جاتی ہے. تو انشاءاللہ ہمارا لائیو دورہ قرآن پچھلے سالوں کی طرح اپریل کے 21 کو مجھے لگتا ہے 21 سے شروع کر رہے ہیں ہم لوگ, 20 یا 21 یعنی جو منڈے بن رہا ہے اس سے. اور اس سال ہمارا تھیم بھی ہمیشہ کی طرح مختلف ہے. جس کو مزید انفارمیشن لینی ہو ضرور ویلکم. اور اگر آپ کسی بھی ایسے گروپ میں ایڈ ہونا چاہتے ہیں کہ آپ کو نئے لیکچرز کا اگلوں کا لنک دیا جائے یا کچھ, تو آپ موسٹ ویلکم. اپنے نمبر شیئر کر دیں, انہیں کو ہی دے دیجیے جنہوں نے ارینج کیا, تو وہ آپ کو انشاءاللہ انفارمیشن پاس کر دیں گے. جزاک اللہ خیر. اور کوئی بات؟ جی آپ ادھر سے لے لیجیے. آپ کا نام کیا سسٹر؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی اصحابہ اجمعین, اما بعد. ہم جدہ دعوت سینٹر حیہ سلامہ کے شعبہ تعلیم کے مدیر شیخ ابو حذیفہ محمد الصبحی حفظ اللہ, لیڈیز سیکشن کے مدیرہ عبدالرحمن حفظ اللہ, اردو سیکشن کے انچارج شیخ ابو سعید عنایت الرحمن مدنی حفظ اللہ, اور پروگرام آرگنائزر برادر ابو بلال محمد منیر خالد حفظ اللہ کی جانب سے ہم محترمہ استاذہ عفت مقبول حفظ اللہ کے بے حد مشکور ہیں کہ آپ نے اپنی تمام مصروفیات کے باوجود ہمارے دعوت سینٹر کے طالبات کو اپنے قیمتی علم سے نوازا, اور آپ تمام بہنوں کا بھی جدہ دعوت سینٹر میں تشریف لا کر استفادہ کرنے پر شکریہ ادا کرتے ہیں. اللہ رب ذوالجلال سے دعا کرتے ہیں کہ وہ آپ کی تشریف آوری کو قبول فرمائیں اور ہم سب کو عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائیں, آمین. جدہ دعوت سینٹر حیہ سلامہ کے اردو سیکشن کے دروس کا سکیڈیول یہ ہے. بروز جمعہ بعد نماز جمعہ 1:30 بجے سے 2:30 بجے تک, پھر کھانے کے لیے وقفہ ہوگا. بعد نماز عصر تا مغرب درس قرآن جس میں حسب ضرورت مختلف صورتوں کی تفسیر بیان کی جاتی ہے. بعد نماز عصر تا مغرب درس قرآن ناظرہ یا ناظرہ بالتجوید کا اہتمام بھی ہوتا ہے. بعد نماز مغرب تا عشاء عقیدے کا درس ہوتا ہے جس میں صحیح بخاری کی کتاب الایمان کی شرح کی جا رہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. دیکھیے آپ کتنے بلیسڈ ہیں نا, اور ماشاءاللہ بردر سائڈ پہ بھی ہو رہا ہے نا,
ब्रदर्स करते हैं तो मर्द भी सुनते होंगे ना. हर जगह लोग कहते हैं कि मर्दों के लिए भी कुछ करें. तो मैं आप सबको कहूँगी कि जो भी इन्होंने अनाउंसमेंट्स की हैं अपने बेटों को बापों के साथ भेजें. मैं इसे उलट नहीं कह रही. कई दफ़ा बच्चों के बहाने बाप भी चले जाते हैं. ये जो कुछ हम सारा वक्त सुनते सुनाते हैं ना, ये मर्दों के भी सुनने की चीज़ें हैं. तो आप अपनी जिम्मेदारी समझिए. सिर्फ जुमे की नमाज है, मेरे लिए औरतों का भी इंतजाम होगा. जी. आप खुद भी आए. अगर पास लोग कहते नहीं मर्द जॉब पे है या काम पे है या आते नहीं, आप अपने 10 साल से ऊपर के बच्चों को लेकर खुद आ जाए इंशाल्लाह. अस्मा शरीफ जो कि ऑर्गेनाइजर और एडमिन हैं ये प्रोग्राम्स के सिलसिले में, अगर आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप प्लीज़ ये नंबर नोट करें 05433191194. जी, उस्तादा साहिबा के प्रोग्राम्स के बारे में अगर किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं फिर से रिपीट करती हूँ 05433191194. कल का भी अगर आप कल का इनको बता दें जो वहाँ उस इलाके में और कैलेंडर के मुताबिक अगर किसी ने ऑर्डर्स देने हैं तो इसके लिए आप नौशीन साहिबा से आप रब्ता कर सकती हैं. उनका नंबर नोट करें. कैलेंडर के सिलसिले में नंबर नोट करें 053554643 मैं फिर से रिपीट करती हूँ 053554643 किसी को नंबर चाहिए तो मैं फिर से रिपीट करूं. आप लोग कैलेंडर्स ऑर्डर कर सकते हैं. कितने का जाएगा कैलेंडर्स? कब तक आएंगे ये कह रही है. जी, आप लोग कैलेंडर्स के लिए यहाँ पर आप लोग अपने ऑर्डर दे सकते हैं. 10 दिन में आप तक पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. चलिए जी, जज़ाकल्लाह खैर. बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलकर.